बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहल्लुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। आपको इस बात का यकीन आए या ना आए, लेकिन ये बात जो है एक तालिब इल्म की हैसियत से कह रहा हूँ कि जब आप कंपैरेटिव रिलीजन्स पढ़ें, यानी कि बाकी अगयान, बाकी मज़हब, बाकी दीन भी पढ़ें, तो आपको हैरत होती है इस बात से कि जो हम आम तौर पे कहते हैं ये जुमला कि हम इत्तेहाद बैनुल अक़वामी मज़ाहिब की बात करते हैं, तो वो जो आइडियोलॉजी होती है, आइडियोलॉजी से ज़्यादा जो लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए वो माइथोलॉजी है, थियोलॉजी है। जब इनको आप पढ़ते हैं, थियोलॉजी से मतलब होता है कि कोई कैसे खुदा को तलाश करता है। जब आप थियोलॉजी पढ़ते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि हर मज़हब के अंदर और इस्लाम के अंदर बहुत सी चीज़ें जो हैं ये कॉमन हैं। अहादीस के अंदर आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो कि आपको बाकी किताबों में भी मिलेंगी थियोलॉजी के। बड़ी हैरत होती है कि हम तक ये ख़बरें जो हैं वो क्यों नहीं हमारे ज़िम्मेदारान ने कभी पहुँचाई। ये लुत्फ़ है जो लोग जो हैं वो कभी भी कंपैरेटिव रिलीजन के तालिब इल्म रहते हैं। अभी रिसेंटली दिवाली का त्यौहार था और सोशल मीडिया ने उसके ऊपर बहुत सी ख़बरें जो हैं वो चलाई और हमेशा चलती हैं, लेकिन आज हमने अपनी ज़िम्मेदारी समझी कि बहसीत पाकिस्तानी जो भी यहाँ पे मिनॉरिटीज़ कहते हुए मुझे मुझे ये लफ्ज़ अच्छा नहीं लगता कि हम किसी को भी मिनॉरिटी कहें। सब लोग जो हैं वो पाकिस्तानी हैं। हाँ, अपना अपना अंदाज़ है उनको खुदा परस्ती करने का और उनका हक़ होना चाहिए जिस तरह भी वो बेहतर समझें। ये सब पाकिस्तानी जो है इन सब की खुशियों में और गमों में हमें शामिल होना चाहिए। ये बुनियाद हर मज़हब की है, ये भी कमाल बात है। हर मज़हब की ये बुनियाद है कि आप उसमें शामिल हों, लेकिन ज़ाहिर है ये बहुत सी वजूहात की वजह से, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, और इसमें खौफ सबसे बड़ी वजह है कि इंसान बात करते हुए बहुत सा घबराता है इस मामले में। जहाँ हमारे अपने मजहबी तबके के अंदर मिसाल के तौर पे शबरात हो जाए या कोई ऐसी चीज़ें हो जाए तो बहुत से लहजे तल्ख हो जाते हैं। इसी तरह मुझे लगता है कि हम बाकी लोगों की खुशियों में भी उनके मजहबी त्यौहारों में या उनके कल्चरल त्यौहारों में शामिल होते हुए कुछ थोड़े से हिचकिचाते ज़रूर हैं। आज इस हिचकिचाहट को हम कम करने के लिए, ख़त्म तो मैं नहीं कह सकता, गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ मौजूद होंगे अल्लामा ताहिर अशरफी साहब जो कि वज़ीर हैं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मुशीर हैं बराए मजहबी हम आहंगी। ये वो हम आहंगी है जिस पे इंशाल्लाह आज बात करेंगे। अब्दुल शकूर साहब होंगे जो कि सदर अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के, मुफ्ती नक्शबंदी साहब कराची से हमारे साथ हैं, मजहबी स्कॉलर हैं और इंतहाई अदब के साथ उनको अस्सलाम वालेकुम। अशोक खत्री साहब है जो कि हेड ऑफ लैंग्वेजेस हैं डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। कैसे ही है सर? अगर मैं लफ्ज़ गलत इस्तेमाल कर रहा हूँ तो आपने मुझे पहले से ही माफ़ कर देना है। और अशोक लाल होंगे जो कि साबिक MP हैं सिंध असेंबली से, और शंकर ईश्वर लाल होंगे हमारे साथ, माज़े चाहता हूँ, ईश्वर लाल होंगे हमारे साथ, और शंकर लाल होंगे जो कि मेंबर अल खिदमत बोर्ड हैं, अक़लियती जो इनका हिस्सा है उसके बोर्ड है, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले अशोक खत्री साहब से जो बात है वो इसलिए इब्तिदा कर रहा हूँ ताकि ये समझ लें थोड़ा सा खत्री साहब कि ये दिवाली जिसको हम कहते हैं और इसमें बड़ी खुशियाँ मनाते हैं, देखते हैं, फुलझड़ियाँ हैं, दिए हैं, हर किस्म की रौनक है, ये दिवाली मजहबी है या कोई कल्चरल इवेंट है? बुनियादी तौर पे इसके दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। जो मैथोलॉजिकल इसकी हिस्ट्री है, बैकग्राउंड जी मजहबी जो इसकी तारीख़ है उसमें बुनियादी तौर पे ये माना जाता है श्री रामचंद्र जी अपने 14 साल का वनवास मुकम्मल करके जब अयोध्या लौटे थे तो उस दिन कार्तिक की एक अमावस की रात थी और काली रात थी। अपनी पत्नी सीता जी और अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ जब वापस आए थे रावण का वध करके उन्हें मारने के बाद, तो 20 दिन का, दशहरे के बाद 20 दिन का जो गैप था, उस गैप में वो ट्रैवल करते हुए अयोध्या पहुंचे थे। तो उस रात को जब वो वहाँ अपने गांव या पहुंचे हैं अयोध्या, तो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने खुशी में दीप जलाए और रोशनियाँ और चरागाह की। ये दीप जलाए तो इसी को दीप के हवाले से दीवाली बेसिकली दो लफ्ज़ों का एक मिलाप है। हाँ। दीप और वाली, दीप मतलब दिए और वाली मतलब के वो रात जो जिस दिन दीपों के साथ मुनसर की जाए। और उन्होंने यानी कि बैड कैरेक्टर, जो शैतान का कैरेक्टर मैं कह लूँ, या रावण जो है जिसको आग लगाई जाती है, जो बैड कैरेक्टर है उसको जब मारा तो उसकी खुशी के अंदर। अब ये जो तसव्वुर है, ये जो नजरिया, ये तकरीबन किस मजहब में नहीं है। बिल्कुल हर मजहब के अंदर ऐसे किरदार जो है, शक्लें जो है, नाम जो है वो बदल जाते हैं। इसको किसी एक खास तारीख पे, किसी एक खास डेट को सेलिब्रेट किया जाता है। ये बेसिकली हिंदू मजहब के हवाले से जो कार्तिक
کارتک کا ایک مہینہ ہے اس کی اماوس کی رات کو یہ سیلیبریٹ کیا کارتک کیا مطلب؟ کارتک کا ایک مہینہ ہے، کتی جسے ہم کتی، اچھا جی کارتک کا ایک مہینہ ہے، اس کارتک کے مہینے کی اماوس کی رات کو یہ سیلیبریٹ کی جاتی ہے، وہ ہر سال چاند کے مطابق ہی ہوتی ہے۔ طاہر بھائی آپ نے جو ہے وہ ابھی گفتگو سنی، جو سیلیبریشن ہے مختلف مذاہب کی، اس پہ پہلے تو میں توجہ چاہوں گا کہ سرکاری طور پہ اگر باقی مذاہب جن کو کہ ہم منورٹیز کے نام سے اکثر یاد کرتے ہیں، اگر یہ بھی اپنی خوشیاں یہاں پہ منائیں تو کیا کوئی سرکاری سطح پہ ان کی سپورٹ بھی ہے؟ اور اگر کوئی باقی لوگ جو پاکستان کے جو میجورٹی کے لوگ ہیں کیا وہ ان سیلیبریشنز میں شامل ہوں تو یہ اسٹیٹ اس کو اچھا سمجھے گی، ممبر اس کو اچھا سمجھے گا، یا اس پہ آپ کا کیا رائے ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ دیکھیے بلال بھائی، پاکستان جو ہے یہ مختلف مذاہب اور مسالک کے ماننے والے لوگوں کا ملک ہے، اور یہاں پر جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں یا جنہیں عرف عام میں اقلیت کہا جاتا ہے، اگر یہ ہمارا ساتھ نہ دیتے تو جس جگہ آپ اور میں بیٹھے ہیں، یہ لاہور شہر ممکن ہے آج پاکستان کا حصہ نہ ہوتا اگر پارلیمنٹ یا اسمبلی کے ذریعے یہ فیصلہ جو ہو رہا تھا وہ ہونا ہوتا۔ وہاں پر اگر آپ دیکھتے ہیں تو 3 ووٹوں نے جو ہے وہ پاکستان کے حق میں ووٹ دیا، اور وہ اگر اسپیکر سے لے کر وہ تینوں وہ غیر مسلموں کے ووٹ تھے۔ لہٰذا جب آپ نے اپنے آئین اور دستور میں یہ چیز طے کر دی، اور آئین پاکستان جو ہے اس کے اوپر آپ نے یہ لکھ دیا کہ یہ قرآن و سنت کے تابع ہے، اور آئین بنانے والے کو میرے جیسے طالب علم نہیں تھے، بہت بڑے بڑے جید علماء تھے، بڑے اکابرین تھے، اور میرا نہیں خیال آج ان کے پائے کا کوئی ایک بھی موجود ہوگا، اور وہ جو بنانے والے تھے، دینی میں بات کر رہا ہوں، سیاسی بھی بہرحال بہت بڑے بالغ لوگ تھے، لیکن دینی اعتبار سے اگر ہم دیکھتے ہیں مولانا شاہ احمد نورانی، مولانا مفتی محمود، مولانا غلام غوث ہزاروی، پروفیسر غفور احمد، یہ حضرات جو بڑے بڑے اکابرین تھے، جب انہوں نے آئین بنایا تو انہوں نے قرآن و سنت کو سامنے رکھتے ہوئے چیزیں طے کر دی نا۔ لہٰذا اب اگر یہاں کوئی ہماری ہندو برادری ہے وہ اپنی دیوالی مناتا ہے، سکھ برادری ہے وہ اپنے ایام مناتے ہیں، مسیحی ہیں وہ اپنے ایام مناتے ہیں، تو آئیڈیل چیز تو یہ ہے کہ ہم انہیں فیسیلیٹیٹ کریں ان کے ایام منانے میں۔ ان کی گورنمنٹ تو کرتی ہے، گورنمنٹ ایک تقریب ضرور کر لیتی ہے جس سے ایک یکجہتی کا اظہار ہو جائے اور باقی ہو جائے۔ شرعی اعتبار سے اور باقی چیزوں کے اعتبار سے تو بات یہ ہے کہ ان کے ایام وہ اپنی عبادت کر رہے ہیں، اپنی عبادت گاہوں میں کر رہے ہیں، یا اپنے گھروں میں کر رہے ہیں، یا اپنے لوگوں کے درمیان کر رہے ہیں، تو اس پر مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے یا مجھے کیا اعتراض کرنا چاہیے؟ بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ جب ہم نے ایک ڈومین طے کر لی، ایک ریڈ لائن کر لی کہ کوئی میرے مذہب اور مسلک کی توہین نہ کرے، کوئی اس کی تنقیص نہ کرے، کوئی اس کو برا نہ کہے، تو مجھے بھی کسی کے جو ہے ڈومین میں جا کے اس پہ تنقید یا تنقیص کرنے کا وہ حق نہیں ہے جس سے ایسا اختلاف پیدا ہو کہ جس سے فساد پیدا ہو جائے۔ میں ایکچولی اس طرف آنا چاہ رہا ہوں کہ عبادات سے نکل کے لوگوں کی خوشیوں اور غمیوں میں شامل ہونا، یہ بھی تو ایک مذہبی اخلاقیات ہے نا۔ حالانکہ یہ عبادت ڈائریکٹلی چاہے نہ ہو لیکن اخلاقیات تو ہے۔ ایشور لال بھائی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ایشور بھائی آپ فرمائیے گا، دیوالی جو ہے اس کو منانے کا پس منظر بتائیے، اور یہ بتائیے کہ آپ لوگ دیوالی پاکستان میں کس طرح سے مناتے ہیں؟ ایشور صاحب آپ سے بات کر رہا ہوں۔ سر مجھے اس طرح ریپیٹ کریں، آواز نہیں آ رہی آپ کی۔ میرے خیال میں ایشور بھائی کو بعد میں لے لیتے ہیں، ایشور صاحب کو ابھی آواز نہیں جا رہی۔ نقشبندی صاحب آپ میرے ساتھ ہیں، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی بلال بھی آواز آ رہی ہے۔ ایشور مفتی صاحب آپ نے بھی یہ بات سنی، ظاہر ہے ہمارے بھی بہت سے مذہبی اور غیر مذہبی رسومات ہیں، جب ہم باقی ادیان کے لوگوں کے غم اور خوشی کے اندر ایک بحثیت پاکستانی شامل ہوتے ہیں تو آپ بحثیت ممبر اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین،
اما بعد बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व अहली बैतिका व इतरतिका या नूर अल्लाह। शुक्रिया बिलाल भाई, बहुत दिनों के बाद आपसे हम कलामी का शर्फ हासिल हो रहा है और एक पुराना ताल्लुक़ भी रहा है, और आज जो आपने ये टॉपिक चॉइस किया है बड़ा अहम है। देखें कि हमारा दीन इस्लाम अमन, मोहब्बत, अदल इंसाफ और मसावत का पैगाम देता है। हमेशा इसी चीज़ पर जोर दिया गया है कि जो यहाँ अक़लीतें हैं उनके जो भी तरीक़ाकार है उनका एहतराम किया जाए, यानी उनकी जो इबादत गाहें हैं, उनके जो रसूमात हैं, उनके जो मजहबी त्यौहार हैं, उनका एहतराम किया जाए, और इसी को हम अहंगी कहते हैं। ये भी ठीक है कि एक बाहैसियत पाकिस्तानी उनकी खुशी में अगर कोई शरीक होता है तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई कबाहत नहीं है, अगर हाँ उसमें शिर्क और बिदत ना हो तो वो मुसलमान उलमा मुल्की हालात को बेहतर करने के लिए जो है वहाँ शरीक हो सकते हैं। बात होगी ना, जो कि खुशियां या गम के त्यौहारात हैं, अगर शामिल होता है, कोई रंग दे रहा है, कोई केक दे रहा है, कोई मिठाई दे रहा है, जी मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, खुशी की तरफ आ रहा हूँ। तो कोई कबाहत नहीं हो सकती या होनी चाहिए? जी बिलाल भाई, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। वो तो इसमें तो वो बेहतर है, जायज़ है कि जब हम दूसरों के लिए यहाँ पाकिस्तान में फ़राख दिली का मुजाहरा करेंगे, बाहर से जो हमारे भाई आएंगे अक़लियत वाले या जो भी जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, उनकी यहाँ इबादत गाहें महफूज होंगी, वो लोग आके अपने तौर तरीके पे इबादत करेंगे, रियाज़त करेंगे, जो भी उनका तरीका है। तो जब हम दूसरे ममालिक में जाते हैं तो इसी तरह हमें भी वो आज़ादी होनी चाहिए कि जाके अपनी इबादत, अपनी रियाज़त हम अदा करें। और फिर बेहतर यही है कि जो पाकिस्तान का हमें आईन दर्स देता है, पैगाम देता है, इसी के मुताबिक जो हमारे बसने वाले पाकिस्तानी अक़लियत में है, यकीनन वो हमारे पाकिस्तानी हैं, उन्हें वही हकूक़ हासिल हैं जितने मुझे पाकिस्तान के अंदर हकूक़ हासिल हैं। इबादत के लिहाज से आज़ादी है, तो उन्हें भी ये आज़ादी हासिल है। मैं जब भी किसी से बात, मुझे लगता है कि हिचकिचाहट बहुत ज़्यादा है इस बात को तस्लीम करने में कि दूसरों की खुशियों में शामिल होना जो है, इसका मजहब से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसका तो माशरती अखलाकियात से ताल्लुक़ है। इस पे हम क्या घबराते हैं किसी की खुशियों में या किसी के गम में जो हमारे मजहब से ना हो शामिल होते हुए? क्या इसको सिर्फ मजहबी रंग से देखा जा सकता है? नहीं बिलाल भाई, हम घबराते नहीं हैं, हम बिल्कुल हरगिज़ नहीं घबराते। हमें उसमें जाना चाहिए, उनकी खुशियों को दुबाला करना चाहिए। इसका ताल्लुक़ दीन से भी है। आप ये कैसे कह सकते हैं? ईसाइयों के दीन का त्योहारों का जो ज़िक्र है वो कुरान पाक ने बताया है, और यहूदियों के त्यौहार का जो ज़िक्र है वो हमारी अहदीस के अंदर आता है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मदीना मुनव्वरा में आए तो पूछा, ये लोग हफ्ते के दिन रोज़ा रखते हैं, यानी ये आल यहूद। तो पूछा गया कि इन्हीं दिन इन्हें आज़ादी नसीब हुई थी, ये उसी खुशी में, इसी शुक्र में रोज़ा रखते हैं। तो अल्लाह के नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़्यादा करीब हैं, हम एक दिन नहीं बल्कि हम 2 दिन रोज़ा रखेंगे। तो ये तो मेरा दीन भी हमें ये दर्स देता है, पैगाम देता है कि हाँ, अगर वो ये काम कर रहे हैं तो हमें भी वो काम करना चाहिए। मगर उनकी मुखालफत सिर्फ इतनी है कि वो 1 दिन रोज़ा रखते हैं, हम 2 दिन रोज़ा रखेंगे। तो लिहाजा इसकी हमें आज़ादी है, और ये अमन के लिए, मसावात के लिए मज़हब का भी वहाँ इस्तेमाल होता है। ये नहीं है कि मज़हब दुनिया से अलग थलग। जब मैं दुनिया में रहता हूँ साथ रहिएगा, मैं छोटे से वक्त में जाऊँगा, लेकिन वक्फे जब होगा तो अब्दुल शकूर साहब जो कि सदर अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के, ये अभी तशरीफ़ लाए हैं और इन्होंने दिवाली के अंदर बहुत कंट्रीब्यूशन की है। इनसे पूछते हैं, लेकिन बहरहाल मेरा सवाल अपनी जगह ही है कि क्या हर चीज़ को मज़हब के रंग से ही देखना है, या कल्चरल डोमेन, अखलाकियात की डोमेन, मोहब्बत की डोमेन, लेन देन की, इन सारी चीज़ों का जो पर्सपेक्टिव है, क्या वो इसी नज़र से होगा, या उनको हम एक कौमी सतह की नज़रियात से भी देख सकते हैं, या देखना चाहिए? वापस आइए, शकूर साहब से बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताहिर भाई, आपकी तरफ आ रहा हूँ।
طاہر بھائی دیکھیے، جب یہ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں پروگرام تو آپ نے دیکھا کہ دیوالی کے اندر جو ہے وہ دیے جلائے جاتے ہیں. اگر ہمارے کلچر میں آپ دیکھیں تو ہم بھی اپنے بہت سی ایسی رسومات ہیں مذہبی یا غیر مذہبی یا سیمی مذہبی اگر میں کہہ لوں، جس میں کہ دیے جلائے جاتے ہیں. درباروں پر دیکھ لیجئے دیے جلانا جو ہے، منتیں ماننا جو ہے، یہ ہو سکتا ہے کسی کو قبول ہو یا نہ ہو، لیکن ایک روایتیں ضرور ہیں. اب سندھ کے اندر اگر آپ غور فرمائیے تو عید، بڑی عید پہ، عید قرباں پہ بہت سے مسلمان، بلکہ کثرت کے ساتھ جو مسلمان جہاں پہ کہ ہندو برادری جو ہے وہ زیادہ رہتی ہے، وہاں پہ وہ گائے کو نہیں قربان کرتے، وہ بکرا کرتے ہیں تاکہ ہرٹ نہ ہو، فیلنگز نہ ہرٹ ہوں. جبکہ دوسری طرف اگر آپ دیکھیے تو محرم میں ہندو جو ہیں وہ اپنی شادیوں اور خوشیوں کے دن نہیں رکھتے. یہ الگ بات ہے کہ مسلمان رکھ لیتے ہیں، لیکن یہ جو ہم آہنگی ہے یہ صرف مسلمان مسالک کے اندر تو طاہر بھائی نہیں ہونی چاہیے نا. یہ تو اکراس دا بورڈ ہر مسلک کے ساتھ ہم آہنگی کے جو تصورات ہیں ان کو پرموٹ کرنا تو پھر آپ ہی کی ذمہ داری یا سرکار کی یا ممبر کی ذمہ داری ہوگی نا. بلال بھائی، پاکستان کے اندر میں یہ بات کہہ سکتا ہوں بہت ساری مثبت تبدیلیاں آئی ہیں، بہت سارا معاملات جو ہے نا، اگرچہ اب بھی آپ سے بات کرتے ہوئے میں سچ یہ کہوں گا کہ ڈر لگ رہا ہے کہ آپ کے پروگرام کے بعد جو فتوی بازی شروع ہوگی، آپ کے پروگرام کے بعد جو ہمیں اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا پھر کرنا پڑے گا. لیکن بات بڑی واضح ہے اور سیدھی سی ہے کہ کیا اس ملک کا حصہ ہے ہندو، سکھ، مسیحی یا اور کوئی اگر یہاں اقلیت ہے وہ اس ملک کا حصہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر وہ حصہ ہیں، اس ملک کے آئین اور قانون کو مانتے ہیں، اس ملک کے اندر اپنا، اس کی ترقی میں، اس کی خوشحالی میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اس کی فوج میں وہ موجود ہیں، تو ان کی خوشیاں جو ہیں یا ان کے غم جو ہے اس میں ہمیں یہ بطور، پہلی بات بطور انسان، اور دوسری بات بطور مسلمان بھی مجھے یہ حکم ہے کہ میں لوگوں کی تالیف قلب کروں. ابھی یہ جو الخدمت والوں کا آپ بتا رہے ہیں، اگر عبدالشکور صاحب نے دیوالی کو فیسیلیٹیٹ کیا تو بہت اچھا کیا ہے. یہ دین اسلام جو ہے، فرعون کے پاس جب حضرت موسیٰ جا رہے تھے، فرعون کا کیا دعویٰ تھا؟ گیانا ربکم الاعلیٰ، میں تو اس نے تو رب ہونے کا دعویٰ کیا ہوا تھا، تو کیا کہا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، نرمی سے بات کرنا، پیار سے بات کرنا، اس سے دعوت اس کو پیار سے دینا. اور اگر ہمارا رویہ یہ ہو جائے کہ ہم برداشت ہی نہ کریں کسی کو، ہم سمجھے کہ نہیں جناب، تو پھر اس کے نتیجے میں آپ دعوت کیا دیں گے؟ مبلغ کے لیے سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ جس کو وہ دعوت دینے جا رہا ہے نا، اس کی محبت اس کے دل میں ہونی چاہیے کہ یا اللہ اس کو میں دعوت دینے جا رہا ہوں، اس کے جو ہے اس کو صراط مستقیم پہ لیا. آپ اپنے اخلاق سے دیکھیں، مکہ کے جو مشرکین تھے وہ آپ کے جان کے دشمن تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ بھئی تمہاری میرے بارے میں رائے کیا ہے، تو کہا آپ صادق اور امین ہیں. ایک طرف آپ کو قتل کرنے کے در پہ ہیں، دوسری طرف جو ہے امانتیں آپ کے پاس رکھوا رہے ہیں. اور پھر طائف کے اندر جو کچھ ہوا تو آقا علیہ السلام جو ہیں انہوں نے کیا کہا؟ کہا اللہم اہدی قومی، اے اللہ یہ میرے ہیں. کون؟ جو پتھر مار رہے ہیں. کس کو؟ جن کے لیے یہ کائنات بنی، جن کے پسینے کے ایک قطرے کے اوپر پوری کائنات آپ کا ہمارے ساتھ سابق ایم پی سندھ اسمبلی ایشور لال ہے. اوکے شکور صاحب آپ سے بات کر لیتا ہوں. شکور بھائی یہ فرمائیے کہ آپ جو دیوالی سکھر میں سیلیبریٹ کر کے آئے، یہ آپ نے کیوں سیلیبریٹ کی، کہاں سیلیبریٹ کی اور کیا کیا کیا؟ جی بلال بھائی، میں تو خیر نہیں جاتا ہوں دیوالی کے اندر. بلال بھائی بہت شکریہ. میں تو یعنی عملی آدمی ہوں اور میں اسی حوالے سے 2-3 باتیں کروں گا. ہم ہر سال سندھ کے اندر جب بھی دیوالی کا موقع آتا ہے تو اپنے ہندو برادری کے ایسے لوگوں کے لیے جن کے پاس خوشیوں میں شرکت کے وسائل نہیں ہوتے ان تک پہنچتے ہیں اور پھر ان کو مختلف طرح کے گفٹ دیتے ہیں تاکہ وہ بھی معاشرے کے عام آدمی کی طرح اپنی خوشیوں کو ٹھیک طرح منا سکیں. اور یہ دیوالی سے پہلے کرتے ہیں تاکہ اس سے اس دن ان کے لیے کوئی دقت نہ ہو. یہ سلسلہ ہم نے سکھر میں کیا اس دفعہ. پہلے ذرا چھوٹے چھوٹے مقامات پہ کرتے تھے، اس دفعہ ایک بڑے ہال کو کیا اور اکراس دی بورڈ سندھ سے ہم نے نمائندہ لوگوں کو بلایا اور ان کے ساتھ اس پروگرام کو کیا جس کو الحمدللہ نیشنل لیول پہ بھی بڑی کوریج ملی. اچھا، یہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس کا
میں اختصار کے ساتھ تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. 2 چیزیں اہم ہیں. ایک یہ کہ ہم کرتے کیا ہیں، یعنی ہم خوشیوں میں بھی شرکت کرنا چاہتے ہیں اور ہم غموں میں بھی شرکت کرنا چاہتے ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ جب یہ پشاور میں ایک چرچ کے اندر بلاسٹ ہوا تھا تو الخدمت کے ورکرز نے جا کے ان کی باڈیز کو اکٹھا کیا، کوئی قریب آنے کے لیے تیار نہیں تھا. ایمبولینسز کے ذریعے سے ان کو لیا، ان کو ایک بڑے احترام عزت کے ساتھ ان کے مقامات پر پہنچایا. اچھا، اسی طرح سکھ بھائیوں کا ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا پچھلی دفعہ، وہ آ رہے تھے پشاور سے شکور بھائی آپ کی بات میرے تک پہنچی، میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا، لیکن میں آپ سے جاننا صرف یہ چاہ رہا تھا کہ اس دیوالی میں آپ لوگوں نے کیا کنٹریبیوٹ کیا، وہ بات جو ہے وہ بات کیا ہے. مفتی صاحب آپ میرے ساتھ ہیں. مفتی صاحب یہ فرمائیے کہ جب ہم سیلیبریشنز کی بات کرتے ہیں مفتی اقبال نقشبندی صاحب، اور ہم لوگوں کے ساتھ جو کہ اسلام سے یا مسلمان نہیں ہیں، تو ہم کس حد تک ان کے ساتھ سیلیبریشنز میں شامل ہو سکتے ہیں؟ آپ کے نقطہ نظر سے ممبر کے خیال میں کہاں تک آگے جانا چاہیے؟ کوئی رکاوٹ ہے، کوئی اس پہ پابندی ہے، یا جس طرح کہ شکور بھائی ابھی کہہ رہے تھے کہ وہ جاتے ہیں، وہ تحائف بھی دیتے ہیں، وہ مندروں میں بھی جاتے ہیں، وہ وہاں بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو کیا یہ معاملات کرنے سے کیا ہم آہنگی مذہب کے اندر اور قومیت کا جو تصور ہے پاکستانی ہونے کا، کیا یہ زیادہ بڑھاوا اس بات کو نہیں ملتا؟ کیا یہ صحت مند بات نہیں ہے؟ جی بلال، بہت اچھا، آپ نے خوب کہا. میرا خیال ہے کہ عبادت کی نیت سے تو ہمیں نہیں جانا چاہیے ان کے مندروں کے اندر، ان کے گرجا گھروں کے اندر. البتہ جہاں تک آپ کا تعلق ہے ملک کے لیے، خوشی کے لیے، اس میں جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. میں ایک بات اور ایڈ کروں گا آپ کے چینل کے توسل سے. دیکھیے، جہاں تک ہم مٹھائی کی بات کر رہے ہیں، چیزیں تحائف ایک دوسرے کو دیتے ہیں، چلو اس سے تو محبت یہ بڑھتی ہے. ہم ایک ملک کے اندر رہتے ہیں، ایک محلے میں رہتے ہیں، ایک علاقے میں رہتے ہیں اور ایک زبان ہے، یہاں تو درست ہے. اگر یہ مٹھائیاں ایک دوسرے کو دیں گے بھی بہتر ہے، جائز ہے. اگر وہ میلاد کا حلوہ جو مسلمانوں کے لیے ہوتا ہے تو وہ بھی ہم کسی کو دیتے ہیں، میرا خیال ہے وہ بھی جائز ہے. حضرت امام حسین کی جو نیاز کا ذکر ہے، وہ نیاز بھی اگر ہم کسی کو دیتے ہیں تو وہ بھی درست ہے. نہ وہ نیاز حرام ہے، نہ وہ حلوہ حرام ہے. اسی طرح یہ جو چیزیں ہوتی ہیں دین اسلام کے اندر، یہ بھی محبتیں بڑھاتی ہیں، یہ بھی دین اسلام کی تبلیغ کا ایک وہ آگے جا کے ذریعہ بنتی ہیں. جب ہم محبت کسی کو دیں گے تو وہ ہماری طرف راغب ہوگا. ہو سکتا ہے کہ اسی بنا کے اندر ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین، ہمارے خواجہ غریب نواز، لیکن میں واپس آؤں گا، یہ سوال آپ کی طرف پھر رکھوں گا، شاید اگر علامہ صاحب ہوئے تو ان سے بھی کر لوں گا، کہ ہم راغب کرنے کے لیے یہ محبت نہیں بڑھا رہے، ہم تبلیغ کے لیے محبت نہیں بڑھا رہے، ہم صرف یہ محبت اس لیے بڑھا رہے ہیں تاکہ محبت، کیا ہر چیز کو اس کے اصل میں نہیں دیکھنا چاہیے؟ اور کیا یہ ہمارے میں کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو بس اتنا ہی دیکھیں جتنی وہ ہے؟ ہر چیز میں دعویٰ کرنا کیا ضروری ہوگا؟ واپس آئیے پوچھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کھتری صاحب آپ کی توجہ سر دلوانا چاہتا ہوں. ہمارے بہت سے مہمانوں نے بات کہی ہے آپ کے سامنے، آپ نے سنی بھی کہ کانسٹیٹیوشن کے تحت پاکستان میں ان کے بھی رائٹس ہیں. میں بالکل اس سے الٹ بات کہنا چاہتا ہوں. میرے خیال میں آپ مجھ سے زیادہ پاکستانی ہیں، کیونکہ آپ کے پاس آپشن تھی کہ آپ نہ رہتے، آپ نے اپنی چوائس کے ساتھ رہے. میرے پاس تو چوائس ہی نہیں تھی، مجھے تو یہ رہنا ہی تھا. اس لیے میں اس بات پہ تو آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ کو کبھی دل میں ایسا تو نہیں کبھی محسوس ہوا کہ آپ کی خوشیوں یا آپ کے غموں میں ہم بحثیت پاکستانی آپ کے ساتھ کم شامل ہوتے ہیں؟ بنیادی طور پہ بلال بھائی، بات یہ ہے کہ یہاں پر جتنے بھی تہوار خوشیوں کے ہوں یا پھر غمی کے ہوں، بیسیکلی میں خود سندھ سے ہوں، تو پوری زندگی میں نے سندھ میں گزاری ہے. یہاں میں 17 سال سے لاہور میں رہ رہا ہوں، تو کچھ فرق میں نے سندھ کا اور پنجاب کا دیکھا ہے، کیونکہ یہاں جتنی کمیونٹی ہندوؤں کی رہتی ہے وہ بہت کم ہے. تو ممکن ہے کہ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں ان کے اویئر نہ ہو. سندھ میں زیادہ اویئر ہیں لوگ، سندھ میں زیادہ اویئر ہیں، چاہے خوشیوں کے تہوار ہو چاہے پھر غمی ہو، وہ زیادہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں وہاں پر. اور بحیثیت پاکستانی، مطلب جب ہم پاکستان کا پرچم دیکھتے ہیں تو اس پرچم کے اندر جو نمائندگی ہے ہماری، مطلب وہ ایسا رنگ ہے سفید جسے ہم کبھی میلا ہونے نہیں دے سکتے. یار کیا بات کیا یار.
کیا بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کیا خوبصورت بات کی ہے، سفید رنگ کو ہم کبھی میلا نہیں ہونے دے سکتے. شکور صاحب آپ میرے ساتھ ہیں. شکور بھائی آپ نے بات سنی کہ کیسی خوبصورت بات ہے انہوں نے کہا سفید رنگ کو ہم کبھی بھی جو ہمیں ریپرزینٹ کرتا ہے میلا ہونے نہیں دے سکتے. یہ میں ان سے بات یہ کر رہا تھا شکور بھائی کہ ہم ان کی خوشیوں میں کتنے شامل ہوتے ہیں، ان کو ایسا تو نہیں لگتا کہ یہ تنہا ہے بحیثیت پاکستانی. آپ جب وہاں سکھر میں گئے تو حضور اقدس آپ کہاں کہاں گئے اور یہ خوشیاں آپ نے کہاں کہاں مل کے منائی؟ دیکھیے ہم خوشیاں تو ان کے ساتھ اس دفعہ تو سکھر ہی میں کیا. اچھا اب میرا دوبارہ دورہ ہو رہا ہے تو میں مختلف اور مقامات پہ بھی جاؤں گا جی. لیکن وہ جو بات انہوں نے کی نا میں اس کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہتا ہوں. یہ سفید رنگ کو میلا نہیں ہونے دیں گے. میں اکثر جگہوں پہ جو بات کہتا ہوں وہ اس سے ذرا آگے کی ہے. وہ یہ ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں رہنے والے ہمارے ہندو بھائی، سکھ بھائی، عیسائی بھائی اس بات پر فخر کریں کہ انہوں نے چوائس کیا پاکستان جی کا بالکل. اور وہ یہاں بہت خوش ہیں. باقی لوگوں کو میسج جائے ان کی طرف سے، ہماری طرف سے نہیں. ہم کہتے رہیں کہ سالیڈیرٹی ہے اور یہ ہے وہ ہے، وہ سینس نہیں بناتا. چنانچہ ہم ان کی خوشیوں میں بھی شامل ہونا چاہتے ہیں، ہم ان کے غموں میں بھی شامل ہونا چاہتے ہیں، ہم ان کے بچوں کو پڑھنے میں آگے بڑھانے کے لیے مدد کر رہے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ اپنے عقیدے اور تہواروں کو جس طرح یہ خوشی سے چاہتے ہیں منائیں اور ہم ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں. بہت اچھی، کانٹے نہ بوئیں. بہت اچھی بات، بہت اچھی بات. ہم ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں. الخدمت الحمدللہ حاضر ہے اور وہ بلا تخصیص اس پہ کام کر رہی ہے. اور عبدالشکور صاحب آپ کا پیغام جو ہے نا یہ صرف نیشنل لیول پہ نہیں انٹرنیشنل لیول پہ جانا چاہیے. آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں. مفتی اقبال صاحب آپ نے بات ساری سنی. میں جب بھی سارے علماء کرام کی یا ویسے جنرلی بات سنتا ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کی خوشیوں یا غمیوں میں شامل کریں تاکہ ان کو ہم اپنا پیغام دے سکیں. ہم اپنا پیغام دیے بغیر ان کی خوشیوں میں، ان کے غموں میں اور یہ ہماری خوشیوں اور غمیوں میں کیا شامل نہیں ہو سکتے ہیں؟ جی بہت شکریہ بلال بھائی. مسئلہ یہ ہے کہ خوشی تو یہ ہے کہ کم از کم ہم زیادہ خوشی ابھی نہیں دے سکتے ان اقلیتوں کو، ہندوؤں کو، سکھوں کو، دیگر مذہب کے لوگوں کو. تو کم از کم ہم ان کو اذیت بھی نہ پہنچائیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے، اپنے معاملات سے ان کو اذیت نہ پہنچائیں. تو یہ بھی میرے لیے اور ان کے لیے یہ سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے. اور ان کی عبادت گاہوں کا بھی ہم احترام کریں، یہ بھی خوشی میں شامل ہوتا ہے. اور وہ بھی ہماری عبادت گاہوں کا احترام کریں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا احترام کریں، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کریں. یہ بھی خوشی میں شامل ہوتا ہے کہ جب ہم احترام کا رشتہ بنائیں گے تو یہ ساری خوشیاں ہمیں حاصل ہو سکتی ہیں. وہی بات ہے کہ جیو اور جینے دو. کسی کا ہم احترام کرتے، میرا مذہب تو یہی کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، کہ ہمارے دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے. یا لکم دینکم ولی دین، ان کا دین ان کے ساتھ ہے، میرا دین میرے ساتھ ہے. مگر میں تو وہ کروں گا جو میرا دین، میرا مذہب مجھے کہتا ہے. میرا دین مجھے یہ کہتا ہے کہ مساوات، عدل و انصاف، چاہے وہ کوئی بھی ہو، رنگ و نسل کے اوپر. یہ میرے دین کی بنیاد نہیں ہے. میرے دین کی بنیاد تقوی و پرہیزگاری کے اوپر ہے. باقی جو احترام ہے انسانیت کا پاکستان کے اندر رہنے والوں کے لیے، اگر میں کسی کی دیوالی میں یا کسی کی ہولی میں شرکت کر لوں تو میرے پہ کوئی بہت زیادہ مطلب بڑا الزام تو نہیں لگے گا نا کہ کم از کم ہم اور بھی خوشیاں نہیں تو ان کو اذیت نہ پہنچائیں. بالکل درست. آپ کا پیغام پہنچا، آپ کا پیغام پہنچا. شوق بھائی میں نے ذاتی طور پہ دیکھا ہے، اور یہ میں بالکل ذاتی طور پہ بات کہہ رہا ہوں، میں نے تجربے کے طور پہ دیکھا ہے کہ جتنی منورٹی ہے ہندوؤں کی پاکستان کے اندر، خاص طور پہ سندھ کے اندر، اور میں یہ تجربے کے طور پہ کہہ رہا ہوں اور گواہی کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اس کے اندر جو قابلیت ہے تعلیم کی وہ زیادہ ہے. یہ بات کیا صحیح ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ بنیادی طور پہ جو جاب کوٹاز اور ایجوکیشن کوٹاز ہمیں آفر ہوتی ہیں، وہ آپ کوٹے لیتے نہیں ہیں کیونکہ میرٹ پہ کمپیٹ کر جاتے تو وہاں کوٹا کی پھر ضرورت نہیں پڑتی. اور زیادہ تر ہندوؤں میں جو فیملیز ہیں وہاں پر ڈاکٹرز خواتین بھی زیادہ ہیں اور آدمی بھی زیادہ ہیں. اور یہ بچے جو کمپیٹ کر کے آگے آتے ہیں تو وہ ظاہر ہے کوٹا والی جو سیٹ ہے وہ خالی ہی رہتی ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوٹا کی سیٹ اگر 1 سال کی فل نہیں ہوتی تھی تو اسے ختم کر دیا جاتا تھا. اب یہ ہو رہا ہے کہ اسے وہ جمع کیا جا رہا ہے. وہ میرے خیال میں ایک فیکٹس اینڈ فگرز کچھ تھے، اس پہ شاید 11,000 کے قریب کوٹا کی سیٹس ہیں جو اب بھی خالی ہیں.
وہ سیٹیں ظاہر ہے جو بچے کمپیٹ نہیں کر سکتے ان کے لیے بھی ریزرو کی جا سکتی ہیں، مگر زیادہ تر لیکن تعلیمی رجحان ہے، تعلیمی رجحان بہت زیادہ ہے۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ ایک تو کاروباری ہیں وہاں کے لوگ، اور زیادہ تر جو اپنے ملک کی خدمت کے لیے لوگ آگے آتے ہیں۔ ڈاکٹرز بہت زیادہ ہیں سندھ کے اندر، چاہے پنجاب میں بھی ابھی شیخ زاید ہاسپٹل دیکھ لیں آپ، اتفاق ہاسپٹل دیکھ لیں، زیادہ تر ہسپتالوں میں اب بھی آپ کو 5 to 10% ہندو کمیونٹی کے لوگ ملیں گے، جبکہ وہ ایکچولی 5 to 10% آف دا ٹوٹل پاپولیشن نہیں ہے، لیکن جاب سیکٹر کے اندر ہے۔ جی بالکل، یہ ایک بہت بڑی بات ہے، جی ہاں، یہ ایک بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ شکور بھائی آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ شکور بھائی، میرے ایک جاننے والی بچی ہے امریکہ کے اندر، اس نے جب وہ پارٹ 1 اور پارٹ 2 کے ٹیسٹ دیے امریکہ میں، تو اس کو 17 ہسپتالوں سے کال آئی ہے۔ جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ کوئی ڈاکٹر سمجھ سکتا ہے کہ 17 جگہ سے ایکول کال آنی جو ہے نا، یہ کمال ترین بات ہے۔ اور وہ بچی یقین کیجئے اس وقت وہاں پہ اس ہسپتال میں جو پاکستانی مسلمان ڈاکٹر کام کر رہے ہیں، وہ ان کی استانی بھی ہے، ان کو پڑھاتی بھی ہے۔ یہاں پہ جب ہم دیکھتے ہیں باہر تو ہمارا انٹریکشن کا لیول ایک بڑا اعلیٰ اور بہتر ہوتا ہے۔ کیا آپ جب ان کے پاس جاتے ہیں، سندھ میں جاتے ہیں یا کہیں بھی جاتے ہیں، تو آپ کو کہیں کہیں دقت ہوتی ہے کہ آپ کو مندر میں نہیں جانا، آپ کو یہاں نہیں جانا، آپ کو وہاں نہیں جانا، یا آپ آزاد ہوتے ہیں؟ نہیں، کوئی دقت نہیں ہوتی الحمدللہ۔ نہ صرف دقت نہیں ہوتی، ان کو بھی خوشی ہوتی ہے، ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے۔ واہ۔ اور سچی بات یہ ہے کہ وہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا، اصل میں یعنی دین عقیدہ جتنا مستحکم ہے، وہ اللہ اس کو اور اس کو مستحکم کرے۔ لیکن یہ تو مجھے میرا دین کہتا ہے کہ آپ نے ان میں محبتیں بانٹنی ہیں، آپ نے ان کے دکھوں کو چننا ہے، آپ نے ان کو کمفرٹ کرنا ہے، تاکہ یہ محسوس کریں کہ ہمارا پڑوسی، ہمارے ساتھی جو پاکستان میں رہ رہے ہیں، یہ بہت اچھے انسان ہیں۔ یہ آپ نے ایک ماحول بنانا ہے جس کے ذریعے سے پاکستان پھولوں کی نگری لگے، یہ دھواں دھواں نہ نظر آئے۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور سچی بات یہ کہ ہم پرائرٹی دیتے ہیں اپنے، یہ لفظ جو آپ نے کہا اقلیت کا، اس کو اقلیتی معنوں میں نہ لیا جائے، بے شک اس لیے لیا جائے کہ یہ ان میں سے ایک بڑی تعداد ہے، ہم جتنی مرضی باتیں کریں۔ شکور بھائی آپ کی بہت اعلیٰ بات، آپ کا پیغام پہنچا، مفتی صاحب آپ کا پیغام پہنچا، طاہر بھائی آپ کا پیغام پہنچا۔ میں بڑی ہی شدت سے میں انتہائی ایمانداری سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو سب سے اچھا پیغام تھا نا، وہ شکور بھائی کا تھا، کمال بات تھا۔ اور میرے خیال میں یہ جو شکور بھائی نے پیغام دیا نا، یہ ہے وہ پیغام جو کہ ہمارے علماء کو دینا چاہیے کہ آسانی کیسے پیدا کریں اور ان کی محبتوں کو جیتے کیسے۔ ہر شے کے اندر اپنے نظریات کو لانا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا کہ ہم اس بات پہ زور دیتے ہیں۔ شاید ہمارے پاس کوئی اور پیرلل سوچنے کا خیال ہی نہیں ہے، لیکن اس بات کو آج ضرور سوچئے گا کہ وہ لوگ جو کہ ہمارے ملک میں بہت کم ہیں، تعلیم میں وہ بہت زیادہ ہیں۔